Hello and welcome to yet another episode of The Ordinary People, The Top People. Guys, today's episode is with someone who literally sneaked into Hong Kong illegally. That's what he told us. But then from sneaking into Hong Kong, facing all these difficulties and hurdles, now he's not only doing well for himself, but he's actually motivating, helping, inspiring a lot of people around him as well. So yes, again, sit back, relax, and enjoy this episode. Learn about his journey, and let's get inspired. Love you all. Hello and welcome to another episode of The Ordinary People, The Top People. Guys, today's guest, I believe, I don't need to introduce him much because you can see he is a big guy, muscle man, right? And guys, just a quick introduction. His name is Harry Khan. Thank you, Harry, for coming to our show. Thank you. And बहुत सारे लोग ऐसे हैं हैरी सर कि जिनको लगता है कि बॉडी बिल्डर है और इनकी कोई स्टोरी नहीं होती शेयर करने के लिए, लाइक इनकी कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो जो किसी को मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके. बाय द वे, अगर हमारा जो चैनल है ये सारा मोटिवेशन इंस्पिरेशन के ऊपर है. आई बिलीव एवरीवन हैज़ अ स्टोरी. और मैं हैरी सर को कहाँ पे मिला था, विच वॉज ऑन माई रेडियो शो, वॉज द फर्स्ट टाइम, राइट? तो पहले हमारी एक इंटरव्यू हो चुकी है. एंड द मोमेंट आई हर्ड हिज स्टोरी एंड आई वाज लाइक, ब्रो, आई डोंट केयर, आपको मेरे शो पे आना है, राइट? तो आई थिंक ये मेरी इंट्रोडक्शन है इनके लिए, बिकॉज मैं इनको ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बट मैंने एक बार इनकी इंटरव्यू सुनी, वो रेडियो पे थी, एंड आई रियली थॉट के दिस गाय डिजर्व्स दिस क्रेडिट टू बी ऑन द शो बिकॉज ही इज़ इन फ्रंट ऑफ मी. फॉर मी ही इज़ अ टॉप गाय. एंड आज हम डाइव करने वाले हैं इनकी स्टोरी के ऊपर. और सर, प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन दें. जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सबको. मेरा नाम जो असल नाम है वो है मोहम्मद हारिस, लेकिन हांगकांग में सब लोग मुझे हारी खान के नाम से जानते हैं. राइट. मैं बेसिकली पाकिस्तान, पंजाब, अटक, ज़िला अटक है हमारा. अटक के बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, तो मैं अटक से हूँ, हज़रों से हूँ. और एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ मैं. और क्या और हम आपके बारे में अभी जानेंगे, बिकॉज मेरे साथ बहुत बार ऐसा हो चुका है. मैं अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ एंड अगेन आई एम लर्निंग एज वेल. मेरे भी ये गिने चुने पॉडकास्ट हैं, और जब भी मैं किसी की इंट्रोडक्शन देता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि उनकी इंट्रोडक्शन मुझे बाद में फिर करनी चाहिए एक बार, बिकॉज आई टेल यू, इतनी सारी स्टोरीज इंस्पिरेशनल आती हैं कि बंदा बोलता है कि व्हाट, मैंने ज़ाती की है इंट्रोडक्शन के ऊपर, राइट? तो सर, मुझे पहले आप ये बताएं, ऑफ कोर्स जैसे आपने अभी बताया कि आप हांगकांग से नहीं हैं, पाकिस्तान से आए हैं, तो आपको कितनी देर हो गई हांगकांग में? हांगकांग में मैं आया था 2015 दिसंबर. तो आई थिंक 8 साल बनते हैं, 8 साल हो गए मेरे हांगकांग में. तो फर्स्ट टाइम मैं जब आया था तो एज ए असालम सीकर आया था, एज ए रिफ्यूजी. और एक लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि रिफ्यूजी आना, और मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्यों आ रहा हूँ, किसके लिए आ रहा हूँ. कोई प्लान नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है हांगकांग में. तो मेरा एक दोस्त था, ऐसे ही हम बैठे हुए थे. मैं पहले यूके में था, तो ऐसे बैठे हुए थे महफिल शेफिल में. तो कहता है कि हांगकांग चलते. मैंने कहा यार कैसे चलते हैं हांगकांग? तो कहता है बस चाइना का वीज़ा लगवाना है. अच्छा. और चाइना से फेरी मार के तो हांगकांग. तो मुझे नहीं पता था कि इलीगल है, वहाँ पे कैसे हालात हो गए. मैंने बिल्कुल सोचा भी नहीं था. तो बस हांगकांग में आ गया, और कोई सपोर्ट नहीं थी. पैसे थे, सब कुछ था, लेकिन कोई जान पहचान नहीं थी, कोई ऐसा करीबी दोस्त नहीं था जो सपोर्ट करे, समझाए सब कुछ. तो बड़ी मुश्किल हुई शुरू में. मस्जिद में भी सोया हूँ, कोई जगह नहीं थी सोने के लिए. बड़ी मतलब स्ट्रगल की है मैंने, क्योंकि आप एज ए रिफ्यूजी काम नहीं कर सकते लीगल तरीके से. और जो मैंने अभी भी मुझे याद है, जो मैंने शुरू में किया था उसके पैसे नहीं मिले. काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ मेरे साथ. थोड़े से पैसे मिलते थे, वो भी कभी मिले कभी नहीं मिले. तो बड़ी स्ट्रगल की है शुरू में. तो उस टाइम पे आप बॉडी बिल्डिंग करते थे? उस टाइम पे मतलब ऐसे ही करता था, लेकिन प्रोफेशनली नहीं करता था. राइट. मतलब शौक था, ठीक है, मतलब इस चीज़ में था. 2013-14 से मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं था इसमें. राइट. डीप नहीं था, क्योंकि मुझे पता, अगर आप बॉडी बिल्डिंग में होते तो कोई आपके पैसे नहीं मार जाता. हाँ, ये बात है. लेकिन एक नया बंदा, जान पहचान भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो और सबको पता है कि ये कुछ कर भी नहीं सकता है. ठीक है, अगर आपके पास आईडी है, आप लीगली काम कर रहे हो, तो कोई आपके पैसे नहीं मारता हांगकांग में, आपको पता है. लेकिन जब आप कुछ कर नहीं सकते, लीगल एक्शन नहीं ले सकते, तो काफ़ी दफ़े ऐसे हुआ है.
میں نے کنسٹرکشن کی دیہڑی لگائی تھی, $700 دیہڑی تھی, اور میں نے کبھی زندگی میں بیلچا یا یہ چیز نہیں کی, کیونکہ پاکستان میں بھی مطلب الحمدللہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, تو کبھی ایسا کام نہیں کیا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میری کمر اکڑ گئی تھی, 3 دن مسلسل چائنیز کے ساتھ کام کیا, اور مجھے $1 تک نہیں ملا, $1 تک نہیں ملا. تو ابھی تک یہ چیزیں مجھے یاد ہیں. اور $40 گھنٹے پہ میں نے کام کیا, تو ابھی بھی یاد ہے کیسے کام کرتا تھا. بڑا مشکل تھا یار, اور سونے کے لیے جگہ نہیں ہے. مسجد میں مطلب گردوارے میں گیا ہوں روٹی کھانے کے لیے, مسلم ہو کے اتنا اسٹرانگ بلیو ہو, ڈفرینٹ مطلب چیزیں ٹرائی کی ہیں, بہت کچھ کیا ہے, بہت اسٹرگل کی ہے. لیکن ابھی جو ہوں اپنی محنت سے ہوں, جو کچھ کر رہا ہوں سب کچھ اپنی محنت سے کر رہا ہوں. بلیو تھا ایک کہ کر سکتا ہوں. تو باڈی بلڈنگ کا بہت بڑا شکریہ ہے میری زندگی میں کہ یہ چیز آئی میری زندگی میں, اس نے مجھے کافی کچھ دیا ہے. رائٹ, اینڈ آف کورس میں خود بھی تھوڑا بہت باڈی بلڈنگ کا مجھے بھی شوق ہے, پر میرے دماغ میں ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ یار باڈی بلڈنگ سے نا گھر نہیں چلتے. ہاں, یہ کچھ ایسا کانسیپٹ ہے, بٹ آئی آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ نہیں یار, یہ بندہ اگر کر رہا ہے کر سکتا ہے. اور کہاں سے, جیسے آپ نے شروع کیا, جیسے آپ نے خود بتایا کہ آپ کہاں سے آپ سائلم سیکر کے طور پہ ہانگ کانگ آئے, رائٹ. اس کے بعد آپ نے اتنا اسٹرگل کیا, اس کے بعد آپ کو, بیکاز دیکھیں مجھے بھی ایسا لگا تھا, جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ باڈی بلڈنگ کے اندر نہیں ہے اور میں ڈفرینٹ فیلڈ کے اندر جا رہا تھا, رائٹ. تو آپ کو کبھی ایسا لگا جب آپ کام کر رہے تھے اینڈ آل کہ لائک آپ نے آف کورس باڈی بلڈنگ سے تو نہیں شروع کیا, جب آپ نے کنسٹرکشن وغیرہ کیا سب ایسا ہوا جب آپ ہانگ کانگ میں پکے ہو گئے, رائٹ. تو آپ کون سی جابس کرتے تھے اور آپ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا اس ٹائم پہ؟ اس ٹائم پہ تو دیکھو جو مل گیا, کام مل گیا, وہ میں نے کیا ہے, صحیح ہے. پھر میرا کوشش یہی تھا کہ باڈی بلڈنگ میں آنا ہے, پروفیشنلی آنا ہے. اوکے, انٹرسٹنگ. تو آپ اس کے بعد, کیونکہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ابھی آہستہ آہستہ ہم آپ کو انریپ کر رہے ہیں, اور وہ ریزن آ رہے ہیں کہ کیسے آپ کہاں سے کہاں تک پہنچے اور یہاں ہمارے شو تک پہنچے. جب آپ باڈی بلڈنگ کرتے تھے, جب آپ اتنی اسٹرگل کر رہے تھے, تو آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ مجھ سے ملو گے؟ ہاں, یہ کپل شرما والا سوال. میں نے سوچا تھا, کچھ عرصہ پہلے سوچا تھا, جب آپ نے مجھے بولا تھا. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پازیٹیوٹی اینڈ انسپریشن, موٹیویشن اسپریڈ کریں, رائٹ. تو ابھی جتنا میں آپ کو جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ آپ ہانگ کانگ میں بھی جہاں پہ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, اینڈ ہی واز آن دا اسٹیج بیسکلی, لائک آپ کو میڈلز بھی ملے ہوئے ہیں, آپ کمپٹیشنز بھی جیتے ہوئے ہیں انٹرنیشنل. جب میں نے فرسٹ ٹائم کمپٹیشن کیا تھا ہانگ کانگ میں, کوئی دیسی نہیں تھا اور مجھے سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا. کیونکہ یہ بہت بڑی ایک چیز ہوتی ہے جب آپ کمپٹیشن لیول تک جاتے ہو, انٹرنیشنل اسٹیج پہ جا رہے ہو. کوئی گلی محلے کا کمپٹیشن نہیں ہے کہ چلو جی شرٹ اتاری باڈی دکھا دی. آپ انٹرنیشنل اسٹیج پہ جا رہے ہو, آپ کو سوڈیم کا پتہ ہونا چاہیے, واٹر انٹیک کا پتہ ہونا چاہیے, ٹیننگ بہت میٹر کرتی ہے. جو ہم ٹیننگ کرتے ہیں, خاص کر ہمارا جسم کا کلر ایسے ہوتا ہے کہ وہ اتنا مسل شو نہیں کرتے, ڈیفینیشن شو نہیں کرتے. کوئی بندہ ایسا نہیں تھا. میرے ہی کوئی 2 اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے ہیلپ کی تھی, اور وہ میں ہی ان کو بتا رہا تھا. تو کوئی ایسا پروفیشنل بندہ نہیں تھا, گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. پوزنگ جو بہت میٹر کرتی ہے. باڈی ایک بندہ اچھی بنا لیتا ہے, لیکن اسٹیج پہ جا کے آپ اس کو کیسے دکھاتے ہو, ججز کو کیسے امپریس کرتے ہو, وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے. وہ سکھانے والا کوئی نہیں تھا. تو کافی ساری چیزیں تھیں. تو اس کے بعد میں نے پھر آہستہ آہستہ اسٹارٹ کیا اپنے دیسی بندوں کو گائیڈ کرنا. ابھی میں ہر شو میں جاتا ہوں, کوئی بھی بندہ مجھے آ کے بولتا ہے کہ یار مجھے آپ نے ہیلپ کرنی ہے, تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں, کیونکہ مجھے اپنا ٹائم یاد آتا ہے کہ یار اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا. تو ابھی میں اگر کسی کے ساتھ ہوں, کھڑا ہوں بیک بون کی طرح, تو اس کو کتنا اچھا محسوس ہوتا ہوگا. ابھی ایک دیسی لڑکی ہے, اس نے کمپیٹ کیا میرے ساتھ لاسٹ ایئر 2 دفعہ, اور دونوں دفعہ اس نے گولڈ میڈل لیا. پنجابی لڑکی ہے, اور شی از لائک مائی سسٹر. شی از 40+ اینڈ 2 ٹائم گولڈ میڈلسٹ ان ہانگ کانگ اینڈ سنگاپور. تو یہ بہت مجھے خوشی ہوتی ہے, دلی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے لوگ آ رہے ہیں اس چیز میں. رائٹ. آئی ایم شیور وہ جو بھی ہیں وہ نہیں چاہیں گی کہ ان کی ایج آپ نے جیسے بتا دی ہے 40+ ہے. بٹ ماسٹر, دیکھو ماسٹر, اس لیے میں نے مینشن کیا کہ ماسٹر از اے بگ تھنگ. لوگ کہتے ہیں یار میری عمر زیادہ ہو گئی. ایج از اے جسٹ نمبر. کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ایج زیادہ ہو گئی ہے, میں اب فٹنس پہ فوکس نہیں کر سکتا. آپ کر سکتے ہو, کوئی بھی کر سکتا ہے. اب ہمارے لوگ زیادہ تر جو 40 کے پلس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہو یار یہاں پہ درد ہو رہا ہے, کمر میں درد ہو رہا ہے. تو یہ ایک ایکسکیوز ہوتا ہے. آپ کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے. فٹنس ریلیٹڈ آپ
یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے. that's so true, that's a highlight, right, کہ وہ جو بھی ہیں جو کر رہی ہیں انہوں نے ابھی کشروع کی اور 40 سال کی عمر میں فرسٹ ٹائم, یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب پہلے کیا ہوا ہے, فرسٹ ٹائم کیا, اینڈ ریئلی گڈ ورک, ریئلی that's so super awesome. تو سر کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا ہانگ کانگ میں, اگر باڈی بلڈنگ کے اگر آپ کے مادھیم سے ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو, کہ آپ کو کبھی لگا ہو کہ یار تھوڑا سا انفیئر ہو گیا, اور اگر وہ ٹائم آیا ہو تو آپ نے اس کو کیسے اس کو انفیئرنس, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ نے ہم ایک بار بات کی تھی کہ آپ کو لگا, کافی لوگوں کو آڈینس کو بھی لگا کہ نا یہ بندے کو ہونا چاہیے تھا بٹ نو نہیں ہوا, تو اس کو کیسے آپ نے یہ ہوا ہے, ریسنٹلی بھی ہوا ہے, کافی دفعہ ہوا ہے. میرے ساتھ ایک میرا دوست تھا 2019 میں, انڈین تھا بندہ وہ بھی, اور اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی, میری تھرڈ آئی تھی, تو وہ مطلب اس نے بڑا شور شرابہ کیا کہ یار میری پہلی آنی چاہیے تھی, تمہاری دوسری, اور جو ونر تھا وہ چائنیز تھا, لوکل تھا. تو میں نے اس کو ایک ہی بات بولی, میں نے کہا یار اس کو دیکھ اور تمہیں اور مجھے دیکھ. میں نے کہا یار بہت ڈفرینس ہے, ٹھیک ہے, تو ایسے نہیں ہوتا. ہاں جو آپ کے اپنے بندے ہوتے ہیں, جیسے لاسٹ ایئر بھی ہمارے ساتھ ہوا, میرا ہی اسٹوڈنٹ آ کے مجھے بولتا ہے استاد جی تمہاری سیکنڈ پوزیشن آئی, تمہاری فرسٹ آنی چاہیے تھی, جس کی فرسٹ آئی وہ چائنیز ہے. تو لیکن جب آپ بھی آنیسٹ ہوتے ہو نا اپنے آپ کے ساتھ, اور آپ ایز اے اسپورٹس مین کی نظر سے اس کو دیکھتے ہو, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ میں کچھ مسٹیک تھی, کہ یو ہیو ٹو امپروو, یو ہیو ٹو کم اسٹرانگر, بیٹر. ایسے نہیں ہے کہ آپ بول دو کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا, پنجابی کہتے ہیں نا کہ نچن نہیں آندا تے ویڑا ڈنگا. ایسے نہیں ہوتا بھائی, یہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ ہم اگر جا رہے ہیں تو ججز جو بیٹھے ہوتے ہیں, ایک جج نہیں ہوتا کسی کے فیور میں نہیں بیٹھا ہوتا, 10 جج ہوتے ہیں, 7 جج ہوتے ہیں, تو آپ کی ایک ایک چیز نوٹس ہوتی ہے. آپ بعد میں جب ویڈیو دیکھتے ہو, پکچر دیکھتے ہو, تو آپ کو اسمال ڈیٹیلز میں آپ کی مسٹیک نظر آتی ہے. تو مجھے نظر آئی, میں نے کہا نہیں یار ایسے نہیں ہے. اوبیسلی آپ مجھ سے پیار کرتے ہو, آپ کی نظر مجھ سے ملی ہوئی ہے, کنیکٹڈ ہے, آپ کو لگتا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں لیکن میں نہیں کرتا, رائٹ, تو آئی ول کم بیک اسٹرانگر, رائٹ, دس از how it's supposed to be, right, this is the mentality, right, we need to do, yeah, we have to come back stronger and get the first prize. ایگزیکٹلی. سو دیکھیں ابھی بہت سارے لوگ ہیں, ابھی میرے جیسے بھی کبھی بھی لوگ ہیں, میری بھی ایسی مینٹلٹی پہلے ہوتی تھی کہ یار نہیں یار مجھے لگتا تھا کہ آئی ڈیزرو اٹ اور واٹس ایور, بٹ سمے کے ساتھ, ایکسپیرینس کے ساتھ ایسا سیکھ لیا, پتہ چل گیا کہ رائٹ, یو نو وٹ, ورک آن یور سیلف rather than complaining, right, we will, وہ ٹائم آئے گا, وہ سما آئے گا جب لوگ پہچانیں گے کہ ہاں بھائی یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے, کیا کر لیں گے لوگ, رائٹ, لائک اس کو. آئی تھنک یہ جو چیز ہے, یہ ہر ایک بندے کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اگر میں اچھا ہوں تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا, رائٹ. مطلب آپ کی ایسی تیاری ہونی چاہیے نا کہ آپ جب کسی کے ساتھ کمپیریزن آپ کا ہو رہا ہے تو آپ اتنا اچھا ہو کے جاؤ کہ وہ آپ کو مطلب چیٹ ہی نہیں کر سکے. ایگزیکٹلی 19-20 کا فرق ہوتا ہے, چلو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کافی مارجن سے اگر ان کو بیٹ کر رہے ہو تو وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ انٹرنیشنل اسٹیجز پہ ایسے ہوتا ہے. اور ہمارے لوگ ہاں ایسے کرتے ہیں کہ وہ بعد میں باتیں کرتے ہیں, یار نہیں ایسے تھا ویسے تھا, ایسے نہیں ہوتا ہے یار. ہیری سر, اور جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں نا, میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو باڈی بلڈنگ تھوڑی دیر پہلے شروع کرتے ہیں, اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں, ان کو چوٹ لگ جاتی ہے, ان کو لائک ان کا کوئی صحیح طریقے سے وہ باڈی بلڈنگ نہیں کر, اور اس کے بعد لٹرلی چھوڑ دیتے ہیں وہ. میرے ساتھ ایسے ہوا تھا, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے باڈی بلڈنگ شروع کیا اینڈ آئی ڈنٹ نو کہ مجھے کرنا کیا ہے باڈی بلڈنگ کے اندر. شرٹ کرنا ہے, بلک کرنا ہے, ریٹین کرنا ہے, سسٹین کرنا ہے جو میرا ہے. تو میں نے کھانا کم کیا اور بلکنگ زیادہ مطلب کہ ویٹ زیادہ مارنا شروع کر دیا. تو تھوڑی دیر بعد کیا ہوا, میرے مسل فٹیگ ہونے لگ گئے اور مسل بھی ٹوٹنے لگ گئے اینڈ آل دیٹ. تو ایسا کچھ میسج ہمارے ینگسٹرز کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہاں, فرسٹ آف آل آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا ڈریم فزیک کیا ہے. رائٹ, فار ایگزامپل آپ کسی بندے کو دیکھتے ہو, اس کی فزیک کیا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے. مین چیز آپ کی کیلوریز ڈیفیسٹ, کیلوریز سرپلس ہوتی ہیں, جس سے آپ کا ویٹ بڑھتا بھی ہے, کم بھی ہوتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ, جو ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. رائٹ. دوسرا ویٹ, جیسے آپ نے بولا کہ انجریز تب ہوتی ہیں جب آپ وداؤٹ کوچنگ, وداؤٹ لیسنس آپ ٹریننگ کرتے ہو. جیسے وہ کہتے ہیں نا انے واہ, ٹھیک ہے, تو انے واہ جیسے آپ ٹریننگ کر رہے ہو, الٹا پھلٹا لگا رہے ہو, فارم صحیح نہیں ہے, ویٹ صحیح نہیں ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس اینگل میں گیم لگانی ہے,
کتنے ریپٹیشن لگانے ہیں, کتنا ویٹ لگانا ہے, تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. نہیں تو آپ کو انجریز ہو جاتی ہے, اور انجری ایک دفعہ ہو گئی تو پھر آپ کو پتہ ہے ریکور ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز. تو سر ابھی آپ ہمیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ کوئی فیوچر پلان آپ کا کیا ہے؟ فیوچر یار الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, میں فرسٹ پاکستانی دیسی بندہ جم ڈائریکٹر ہوں ہانگ کانگ میں. واو, ٹھیک ہے, میرا یہ ایک ٹارگٹ تھا. ابھی یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے بندوں کو لے کے آؤں اس فیلڈ میں. جی جیسے ابھی میں نے یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ کام کرنا شروع کیا ہے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, لڑکوں کو, لڑکیوں کو انوائٹ کر رہا ہوں میرے ساتھ ٹریننگ کریں. مجھے جو پتہ ہے مجھ سے سیکھیں, ان کو جو پتہ ہے میں ان سے سیکھوں گا, اور ایسے ہی ہم کنیکٹڈ رہیں گے ہانگ کانگ میں. اور بس یہی گول ہے فی الحال. سو نائس. اور ابھی لاسٹ میں پلیز کوئی میسج, آف کورس ہم نے میسج تو آپ نے بہت دیے ہیں, بٹ ایک چھوٹا سا میسج ہمارے ویورز کے لیے پھر سے ہو جائے. چھوٹا سا میسج, دیکھو جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ پہ فوکس کرو. میں نے ایک چیز پڑھی تھی, اے گائے ان اے فراری ہی ٹیکس دا کریبلٹی فرام اے فراری ٹو گیٹ دا کانفیڈینس. لیکن جب وہ فراری سے اترتا ہے, ٹھیک ہے, ہی لوز دا کانفیڈینس. بٹ اف یو آر ان گڈ شیپ you are confident and no one can destroy your confidence. So this is the best thing you can do. Get in shape mentally, physically, آپ کو بہت اچھا لگے گا. You will love yourself. Look in the mirror. If you are happy, you can make others happy as well. Oh wow. جیسے 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, وقت, پیسہ اور ہارڈ ورک. یہ تینوں چیزیں اگر کسی چیز پہ آپ لگاؤ گے تو اس کی ویلیو بھی آپ کے اندر بہت ہوگی. اور جسم آپ کی ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے, مرتے دم تک رہتا ہے, اور اس پہ اگر آپ کام کرو گے تو آپ اس کو ویلیو بھی دو گے. Right. So this is the best thing you can do for yourself. Wow. And guys, stay tuned and please follow him as well, because you will get so many tips, you get so many ideas, bodybuilding and all that, and I'm sure this guy is going to take you to another level, right? So I'm always here to help people, اسپیشلی جو ہانگ کانگ میں ہیں, ہمارے دیسی بندے ہیں جن کو کوئی رستہ نظر نہیں آتا, پتہ نہیں ہے کہاں سے سٹارٹ کریں. مائیں, بہنیں, بھائی, کافی سارے ایسے لوگ ہیں جب میرے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم بڑے پریشان ہیں, کیونکہ لائف میں اتنا آلریڈی چل رہا ہوتا ہے. پھر اگر آپ کا جسم بھی صحیح نہیں ہے تو اور زیادہ اسٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کانفیڈنس لوز کرنا شروع کر دیتے ہو, آپ کو کپڑوں کا نہیں پتہ ہوتا کیسے ڈریسنگ کرنی ہے, کیا کرنا ہے, تو کافی ساری چیزیں کمپلیکیٹڈ ہو جاتی ہیں. تو اف یو نیڈ مائی ہیلپ اینی ٹائم یو کین میسیج می, یو کین ریچ آؤٹ, آئی ول بی ہیپی ٹو ہیلپ یو. جو مجھے پتہ ہے میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. Thank you so much, Hari bhai, once again. So see you next time on the same show, The Ordinary People, the top people. Thank you so much. Oh yes, and one more thing, guys. Again, if you know anyone whose story is worth sharing, you think this person has inspired you, motivated you, or spread positivity, please do let me know, as I would love to have them on my show to use this platform to spread happiness and positivity. Cheers.